जासूसी की तारीख चौथी सदी कबल मसीह में चीनी माहर यन जू से शुरू होती है। कदीम यूनान में हैंसी बाल ने दुश्मनों को शिकस्त देने के लिए इसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। चंगेज़ खान ने इसे एक साइंस का दर्जा दिया। ये वीडियो हमने पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी ISI यानी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के मौजू पर बनाई है। ISI का सबसे पहला हदफ पाकिस्तान दुश्मन क़ुव्वतें और पाकिस्तान दुश्मन अनासर, अदारे और ममालक और शख्सियात हैं। ये हदफ क़याम पाकिस्तान के बाद से आज तक बदस्तूर कायम है। इसमें किसी भी तरह की कोई तब्दीली वाक़या नहीं हुई है। इसलिए इस हदफ के बायस बाज़ औक़ात पाकिस्तान दुश्मन क़ुव्वतें और अनासर ISI को अपना हदफ बनाकर इसके खिलाफ कार्रवाई और प्रोपेगेंडा करते रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जब तक ये अदारा कायम है इस वक्त तक वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते और इनकी ये तमाम साजिशें ये अदारा नाकाम बना देगा। अक्सर दुश्मन सोचते हैं, हैरत है कि तीसरी दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाले मुल्क का दफाई अदारा इस कदर तरक्की कर चुका है कि इसने दुनिया की दूसरी बड़ी ताकत के दफाई अदारे GB को शिकस्त दे दी। यही नहीं बल्कि भारतीय एजेंसी RA को बहुत से मैदानों में शिकस्त दी है। यही वजह है कि अक्सर ISI के खिलाफ प्रोपेगेंडा इन अदारों की जानिब से किया जाता है जो कि ISI के जख्म खोरदा होते हैं। इनके इस प्रोपेगेंडे में बाज़ पाकिस्तानी भी नादानस्तगी में इनका साथ देते हैं। ये बात दिलचस्प भी है और हैरतअंगेज़ भी कि दीगर ममालिक मसलन रूस, भारत, इसराइल, बरतानिया, जर्मनी और अमेरिका में इनके दफाई अदारों के खिलाफ ना तो अपोजिशन की जानिब से कोई प्रोपेगेंडा किया जाता है और ना ही इनको प्रेस में लाया जाता है, बल्कि इनका इमेज बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश की जाती है। लेकिन हमारे यहाँ जो सूरत हाल है वो आप सब लोग जानते हैं। ISI की कामयाबियों और कामरानियों की कहानियाँ अनगिनत हैं। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि आज जिस इंटेलिजेंस अदारे को पाकिस्तान की आंख और कान करार दिया जाता है और पाकिस्तान और इस्लाम के दुश्मन इससे खतरा महसूस करते हैं, किसी भी मुल्क के कौमी इंटेलिजेंस अदारे का काम दुश्मन की चालों, खुफिया साजिशों और मुल्क को दरपेश खतरात को कबल वक़्त बेनकाब करके मुल्क का बलवास तौर पर तहफ़्फ़ुज़ करना होता है। ISI ने ये किरदार खूब निभाए हैं। मुल्क को दरपेश खतरात अंदरूनी हो या बैरूनी, दहशतगर्दी, शिद्दत पसंदी की लहर हो या कराची में दुश्मन की साजिशें, कबायली और शुमाली इलाकों में गैर मुल्की गठजोड़ हो या स्कूल ढाका में दो लख्त मुल्क की मुंतशिर कौम को संभाला देने का मसला, अफगान जंग के दो तवील तरीन अदवार हों या दुश्मन की दीगर साजिशें, सब मामलात में ISI की कारकर्दगी बेमिसल और बेमिसाल रही है। मगरब और अमेरिका में ISI बारे कहा जाता है कि ये किसी के काबू में नहीं आती। दोस्तों, कौन सा ऐसा पाकिस्तानी होगा जिसे वतन के रखवालों की सबसे बेहतरीन एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI से मोहब्बत न होगी। 1948 में कायम होने वाले इस अदारे के लिए तमाम पाकिस्तानियों के दिलों में इंतहाई एहतराम पाया जाता है। इस अदारे की कारकर्दगी पर पाकिस्तान हमेशा नाज़ा रहे हैं। इस अदारे के क़याम से अब तक इसने कई मार्कों में अपना लोहा मनवाया है। ISI के कारनामों की फहरिस्त पर नज़र डालें तो ये एक तवील फहरिस्त बनती है। ज़ैल में हम ISI के कुछ इंतहाई पुरस्कार कारनामों का जिक्र कर रहे हैं जिनकी दुनिया मुतरफ है। सोवियत यूनियन दौर, जब रशिया ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया था। इस वक्त पाकिस्तान का बुनियादी मकसद पाकिस्तान से मुलहका अफगानिस्तान से सोवियत फौजियों का इनकला था। ये ISI ही थी जिसने अफगानों को मुतहद किया, इन्हें तरबियत फराहम की ताकि वो रूसी कब्जे से जान छुड़ा सकें, और ISI इस मकसद में कामयाब रही क्योंकि इसने रूस को अफगानिस्तान का कब्जा छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। बादशाह ISI की कोशिशों को जंग आलूद करने के लिए इन्हें दहशतगर्दी की वजह करार देने की कोशिश की गई, लेकिन वो सियासी हुकूमतों की नाकामी थी और सियासी नाकामियों को कभी भी इंटेलिजेंस एजेंसियों पर नहीं थोपा जा सकता। ISI के बारे में ख्याल किया जाता है कि ये दुनिया में वसी तरीन नेटवर्क की हामिल खुफिया एजेंसी है। इसके एजेंट्स की तादाद के बारे में अवामी तौर पर कभी भी नहीं बताया गया, लेकिन माहिरीन अंदाज़ा लगाते हैं कि इसके पास 10,000 से ज़ायद टॉप सीक्रेट एजेंट्स मौजूद हैं। अगरचे एक आलम पाकिस्तानी जोहरी असासों का मुखालिफ है, लेकिन ये ISI ही है
جس نے دنیا بھر کی خفیہ ایجنسیوں کے ناپاک ہاتھوں کو ہمارے ایٹمی اثاثوں سے روک رکھا ہے۔ ایسے ہی ہے جو ایسی کسی بھی سازش کو وقت سے پہلے ناکام بنا دیتی ہے جو ہمارے جوہری اثاثوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کی جاتی ہے۔ آج تک کوئی بھی دشمن پاکستان جوہری اثاثوں تک پہنچنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ ایسے ہی کی اس کامیابی پر ہر پاکستانی نازاں تو ہر دشمن وطن پیشماں ہے۔ دوستو، کامیابی وہ ہوتی ہے جس کا دشمن بھی اعتراف کریں۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را کے سابقہ چیف AS دلت نے اعتراف کیا تھا کہ دنیا کی سب سے بہترین ایجنسی KGB تھی اور ISI ہے۔ شہید ملت لیاقت علی خان کے قتل کی سازش ISI نے 1950 میں یہ بات معلوم کر لی تھی کہ بعض سیاستدان لیاقت علی خان کی جان کے دشمن بن گئے ہیں اور انہیں قتل کرانے کی سازش کر رہے ہیں۔ ISI نے متعلقہ اداروں کو اس بات سے آگاہ کر دیا تھا کہ بعض ملک دشمن عناصر وزیر اعظم لیاقت علی خان کو قتل کروانے کی سازش تیار کر رہے ہیں، لیکن ان اعلیٰ حکام نے اس اطلاع پر توجہ نہیں دی، جس کے نتیجے میں 16 اکتوبر 1951 کو راولپنڈی میں لیاقت علی خان قتل کر دیے گئے۔ یہ بات واضح رہے کہ آج بھی بعض حلقے اس بات کا انکشاف کرتے ہیں کہ خان لیاقت علی خان کے قاتلوں کے بارے میں ISI نے کافی معلومات حاصل کر لی تھی، جو کہ آج بھی ان کی فائلوں میں موجود ہے۔ یہ فائلیں آج بھی ISI کی الماریوں میں محفوظ ہیں۔ دوستو، جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ سوویت افغان جنگ میں پاکستان کے اس ادارے نے اس وقت کی ایک عالمی طاقت کو ناکون چنے چبوا دیے اور پاکستان کی سرحد پر بیٹھے روس کو نہ صرف پسپا ہونا پڑا بلکہ اس کو کئی ٹکڑوں میں بانٹ دیا۔ یہ ایک ایسا کارنامہ ہے جس سے پوری دنیا واقف ہے، مگر دوستو ISI کے بہت سارے ایسے کارنامے ہیں جو کہ آج تک بہت کم ہی میڈیا پر سنے گئے ہیں، لیکن ان کا وجود ہے۔ دوستو، ایسے ہی ایک واقعہ ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں جو کہ ISI کے ایک میجر کا ہے، سنیے ان کے ہی زبانی۔ ISI کے میجر ریٹائرڈ عامر نے بھارت اور اسرائیل کی سازش کو کس طرح بے نقاب کیا، اس بارے میں انہوں نے کہا کہ اس وقت میں ISI اسلام آباد میں اسٹیشن چیف تھا۔ اس وقت اسرائیل نے پاک فضائیہ کے ایک بھگوڑے پائلٹ کو پاکستان کے راز نکلوانے کے لیے استعمال کیا۔ جب میجر ریٹائرڈ عامر کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے اس کی نگرانی شروع کر دی اور اس سے ملاقات میں اپنے آپ کو ایک پختون قوم پرست ظاہر کیا۔ ان دونوں ناراض پختونوں کی ایک تحریک بھی چل رہی تھی، اسی وجہ سے میجر ریٹائرڈ عامر نے اسے اپنا نام سعید خان بتایا۔ اسرائیلی ایجنسی نے پاک فضائیہ کے اس افسر کو برطانیہ کے ایک ڈانسنگ کلب سے اٹھایا اور اسے تل ابیب لے گئے، جہاں اس کی برین واشنگ کی گئی اور اسے پاکستان میں پاکستان مخالف کارروائیوں کے لیے تیار کیا گیا۔ میجر ریٹائرڈ محمد عامر نے یہ سارا واقعہ سناتے ہوئے بتایا کہ ان دنوں وہ ایک کتاب پڑھ رہے تھے جو موساد کے ایک سابق چیف نے لکھی تھی۔ اس کتاب میں ذکر آیا کہ چاڈ میں جب ہم نے آپریشن کیا تو چونکہ وہاں ہمارا سفارتخانہ نہیں تھا تو ہم نے ارجنٹائن کے سفارتخانے کو استعمال کیا۔ میجر ریٹائرڈ عامر نے کہا کہ یہ بات پڑھنے کے بعد میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ ان کا تو پاکستان میں بھی کوئی سفارتخانہ نہیں ہے، کہیں وہ یہاں پر تو کوئی ایسا ہی کام نہیں کر رہے۔ میں نے جب ارجنٹائن کے سفارتخانے سے جو اسلام آباد میں تھا معلوم کیا تو وہاں 2 ڈپلومیٹ تھے، ایک سفیر تھا اور دوسرا فرسٹ سیکرٹری تھا۔ فرسٹ سیکرٹری کا نام لوشن تھا۔ میں نے اس پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ ایک دن لوشن اڈیالہ جیل گیا، میں نے وہاں سے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ وہ یہاں پر ایک ایئر فورس کے پائلٹ سے ملا تھا جس کا کورٹ مارشل ہوا تھا۔ لوسٹن یہودی تھا اور امریکی سفارتخانے میں بطور دفاعی اتاشی بھی رہا۔ اس طرح ایک کڑی مجھے مل گئی۔ جب پائلٹ رہا ہو کر جیل سے باہر آیا تو میں نے اس کے پیچھے ایک آدمی کو لگا دیا جس نے اسے میرے بارے میں بتایا کہ یہ ایک پختون ہے، فوج سے ناراض ہے۔ میجر ریٹائرڈ عامر نے کہا کہ میں نے 2 سال اس کے ساتھ کام کیا اور وطن عزیز کے خلاف اسرائیل و بھارت کا پلان بے نقاب کر دیا۔ 9/11 کے بعد امریکہ پوری دنیا کی ہمدردیاں سمیٹ کر اپنے لاؤ لشکر سمیت افغانستان پر چڑھ دوڑا۔ امریکی اصل میں کس مقصد کے تحت خطے میں وارد ہوئے تھے، یہ راز بہت جلد پاکستان حکام کو پتہ چل گیا۔ اسی لیے ظاہری طور پر امریکہ کا فرنٹ لائن اتحادی اور دوست بن کر نہ صرف پاکستان نے اس کو اس کے مکروہ عزائم پورے کرنے سے باز رکھا بلکہ اس جنگ میں امریکیوں نے اتنا نقصان اٹھایا جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ دومس دھمکی سے افغان جنگ شروع کرنے والے امریکیوں نے جب یہ دیکھا کہ پاکستان ان کے عزائم جان چکا ہے اور زبانی طور پر اس جنگ میں اس کی حمایت
اور عملی طور پر اس کے منصوبوں کو ناکام کرنے میں سرگرم ہے تو پاکستان میں فساد کی بنیاد رکھی گئی۔ بیت اللہ مسعود وہ پہلا شخص تھا جس نے ریاست پاکستان کے خلاف جنگ کا اعلان کیا، اور یہ صاحب طویل عرصے تک گوانتانامو کے امریکی قید خانے میں مقید رہا۔ رہائی پا کر افغانستان لائے گئے اور وہاں سے اسلحہ بارود سے لاد کر وزیرستان بھیجے گئے۔ بظاہر اس نے شریعت کا نعرہ بلند کیا، مگر اس کا مقصد پاکستان کو غیر مستحکم کر کے اس حالت تک پہنچانا تھا جس کے بعد پوری دنیا میں واویلا مچا کر کفریہ طاقتیں پاکستان کے دفاع کے ضامن ایٹمی اثاثوں پر قابض ہو جائیں۔ اسی مقصد کے لیے امریکیوں نے اسے رہا کیا اور ہر طرح کے اسلحہ بارود اور پیسے سے اس کو طاقت بخشی۔ تحریک طالبان کی بنیاد پڑتے ہی پاکستان میں نہتے لوگوں اور سیکیورٹی اداروں پر حملے شروع ہو چکے تھے۔ دوسری طرف افغانستان میں شروع ہونے والی گوریلا جنگ امریکہ کو پریشان کیے ہوئے تھی۔ ایسے میں پاکستانی اداروں کی افغان جنگ کے بارے میں حکمت عملی کا سراغ لگانے کے لیے سی آئی اے نے بارہا آئی ایس آئی کی صفوں میں اپنے ایجنٹ گھسانے کی کوشش کی، مگر اسے ہر دفعہ ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ لیکن اس وقت امریکیوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی جب ان کو دو لوگ ایسے مل گئے جو آئی ایس آئی میں رہتے ہوئے امریکہ کے لیے کام کرنے پر تیار ہو گئے۔ دراصل یہ آئی ایس آئی کی ایک چال تھی۔ ان لوگوں نے سی آئی اے کے ساتھ رہتے ہوئے سی آئی اے کو غلط اطلاعات دینے کے ساتھ ساتھ سی آئی اے کی خفیہ معلومات چرائی اور ایسے اہم لوگوں کا سراغ لگایا جو پاکستان میں امریکی مفادات پورے کر رہے تھے۔ اسی عرصے میں ایک دفعہ ان ڈبل ایجنٹس نے سی آئی اے کو قبائلی علاقے میں ایک اہم افغان طالبان کمانڈر کی موجودگی کی اطلاع دی، جس پر امریکی فوری طور پر حرکت میں آئے اور ڈرون حملہ کر کے مذکورہ جگہ کے پرخچے اڑا دیے۔ لیکن اگلے دن امریکیوں کی حیرت اور صدمے کی انتہا نہیں رہی جب انہیں پتہ چلا کہ اس حملے میں انہوں نے اپنے ہی ایک اہم مہرے بیت اللہ مسعود کو ہلاک کر دیا ہے۔ اس خبر کو سن کر امریکی دانت پیس کر رہ گئے۔ اس کے بعد سی آئی اے آج تک ان دو لوگوں کو ڈھونڈ رہی ہے۔ افغان جنگ ہی میں شکست و ریخت کا شکار ہونے کے بعد 2011 کے اوائل میں امریکیوں نے مطالبہ کیا کہ پاکستان افغان طالبان کے ساتھ ان کے مذاکرات کا اہتمام کرے۔ پاکستان کے اپنے مفادات ہیں، اسی لیے کسی کی ڈکٹیشن لینے کی بجائے ہمارے عسکری ادارے وہی فیصلہ کرتے ہیں جو ملک و قوم کے مفاد میں اور دشمن کے لیے مہلک ہو۔ پاکستان کی طرف سے تسلی بخش جواب نہ ملنے پر برطانوی خفیہ ایجنسی نے طالبان کے ساتھ رابطے کی کوششیں شروع کر دی۔ ایسے میں کچھ لوگوں نے بلوچستان کے سردی علاقے میں ایک طالبان کمانڈر جو اصل میں آئی ایس آئی اہلکار تھا سے ان کا رابطہ کروایا۔ مذاکرات شروع ہوئے، مختلف شرائط طے ہوئیں اور پھر ایک دن افغانستان کے مخصوص علاقے میں امریکیوں پر حملے بند کرنے کے عوض 6.5 لاکھ پاؤنڈ لے کر وہ شخص رفو چکر ہو گیا اور اپنی قوم کو جیمز بانڈ 007 کی موویز سے امپریس کرنے والے گوروں نے شرمندگی کے مارے اس واقعے کو میڈیا پر نہیں آنے دیا۔ تو دوستو، ہمیں اپنے عسکری اداروں کو اور مضبوط بنانا چاہیے، آئی ایس آئی کی قوت کار بڑھانے کے لیے فنڈز بڑھانے چاہیے، ہندوستانی جاسوسی کا جال توڑنے کے لیے ہر پاکستانی کو بھی اپنے کان اور آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے۔ دفاع کا مسئلہ صرف پاک فوج کا نہیں، یہ ہم سب کی بقا کے لیے نہایت ضروری ہے۔ معاشرہ اٹھے اور نام نہاد لبرل طبقے کے ان افراد کا محاسبہ کرے جو اسی دھرتی کے خلاف سازشوں میں اعلیٰ کار بن رہے ہیں جس نے انہیں عزت دی، شہرت دی، روپیہ پیسہ روزگار دیا، انہیں بڑا وکیل اور بڑا رائٹر بنایا۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنے ملک، اپنی آرمی، اپنے سبھی اداروں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔